सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 37 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्या मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं और पाकिस्तान कभी ना आऊं और तुम्हारे खिलाफ कोई बात ना करूं तो अनीला मुझे लंदन में मिल जाएगी। तुम इतनी बड़ी अक्लमंदी का सबूत दोगे तो अनीला तुम्हें जरूर वापस मिलेगी। मुझे यकीन नहीं कि तुमने अनीला को जिंदा छोड़ा होगा। मैं लंदन जाऊंगा तो खुफिया एजेंसी वाले मेरे पीछे होंगे और कहीं भी मुझे ट्रैप करना चाहेंगे। बहरहाल, मैं अपने मुखालफिन से निमटना जानता हूं। किसी भी फ्लाइट से लंदन वापस जाऊंगा लेकिन जाने से पहले तस्दीक करना चाहता हूं कि अनीला जिंदा है। लंदन जाओगे तो उसे आंखों से देख लोगे। लंदन जाने से पहले उससे फोन पर बात कर सकता हूं। फोन पर थोड़ी देर तक खामोशी रही। हमजा साहब ने पूछा, क्या हुआ, खामोश क्यों हो? वो बोला, फोन पर अनीला से बात करवाई जा सकती है लेकिन 1 घंटे के बाद फोन करो। हमजा साहब ने फोन बंद करके मुझे कहा, वो चाहता तो 15 या 20 मिनट में अनीला से मेरी बात करवा सकता था लेकिन वो 1 घंटे के बाद अनीला से राब्ता करवाएगा। तुम बताओ कि हमारा राब्ता करवाने के लिए वो इतनी देर क्यों कर रहा है? मैंने कहा, मेरी समझ में सीधी सी बात आती है कि वो पहले अपने सियासी सरपरस्त खुफिया हाथ से इस सिलसिले में बात करेगा। अगर खुफिया हाथ ने इजाजत दी तो वो अनीला से बात करवाएगा। हम्म, फिलहाल यही बात मेरी भी समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन पर अम्मी ने कहा, तुमने मुझे अपने आने की इत्तला दी थी। मैं उस वक्त एक ऑपरेशन में मसरूफ थी। ऑपरेशन से फारिग होने के बाद यहाँ अस्पताल में तुम्हारा पैगाम मिला। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने शमशेर सिंह कालिया से इंतकाम ले लिया है और उसे अपाहिज बनाकर जिंदा छोड़ दिया है। तुम्हें इसी तरह अमीर हमजा के साथ रहकर तरह तरह के आजमाइशी हालात से गुजर कर जहानत, हाजिर दिमागी और फौरी हिकमत अमली के तजर्बात सीखने हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे रूबरू आऊंगी। तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं तुम्हारे पास कराची आऊंगी। फिर अम्मी ने हमजा साहब से बातें की। उनसे यह भी कहा कि वो मुझे अपने साथ रखकर जानलेवा तजर्बात की आग में तपा कर कुंदन बनाएं। लाहौर में उनकी कुछ अहम मसरूफियात हैं। उनसे फारिग होकर वो 1-2 दिन के लिए कराची आएंगी। 1 घंटे के बाद हमजा साहब ने फोन पर नेक बख्त से कहा, 1 घंटा गुजर चुका है। क्या अनीला से बात करवाओगे? हाँ, वो लंदन में है। उसका फोन नंबर नोट करो। उससे बात करने के बाद मुझसे जरूर गुफ्तगू करना। मेरी जात से तुम्हें बहुत से फायदे पहुंचेंगे। उसने फोन नंबर बताया। हमजा साहब ने कहा, नेक वक्त, एक तवाइफ अपना जिस्म देने से पहले अपनी फीस वसूल करती है और एक सियासतदान फायदे पहुंचाने के सबज बाग दिखाकर पहले वोट हासिल करता है। मैं कभी किसी तवाइफ और सियासतदान से लेन देन करना सबसे बड़ी हिमाकत समझता हूँ। उसने नेक बख्त से फोन का राब्ता खत्म किया, फिर लंदन के फोन नंबर डायल किए। थोड़ी देर के बाद अनीला की खांसी और कमजोर सी आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, कौन? हमजा साहब ने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान सकती हो? वो हैरानी से बोली, तुम हमजा बोल रहे हो? तुम्हें मेरा ये फोन नंबर कैसे मालूम हुआ? नेक बख्त ने यह नंबर दिया है। तुम्हें जिंदा रखकर नेकी कर रहा है और हम दो बिछड़ों को मिलाना चाहता है। लेकिन पहले मैं तस्दीक करना चाहता हूं कि मेरी अनीला जिंदा है या नहीं। वो खांसते हुए बोली, मैं जिंदा हूं मगर ये नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर अपना वतन छोड़ दो और दूर रहकर भी वतन दुश्मन सियासतदानों का मुहासबा ना करो। तुम्हारी मुसलसल खांसी और नकाहत जदा आवाज से पता चलता है कि बहुत बीमार हो। क्या अपना इलाज करवा रही हो? हाँ, एक डॉक्टर सुबह और शाम मुझे अटेंड करता है। वो कहता है कि मैं मौसम बदलने के बायस सर्दी जुकाम और खांसी में मुब्तला हूँ। जल्द ही सेहतयाब हो जाऊंगी। अनीला, जब मैं आखिरी बार उस खुफिया बंगले से रुखसत हो रहा था तो याद है कि मैंने क्या कहा था? इतने दिन गुजर चुके हैं, तुमने जो कुछ कहा वो कैसे याद रहेगा? मोहब्बत करने वाली अपने महबूब के आखिरी फिक्रे और उसके प्यार भरे अंदाज को याद रखती है। मैं तो हमेशा तुम्हें विश यू गुड लक कहकर रुखसत किया करती थी। ठीक कहती हो। आखिरी रात मेरे बदन पर शर्ट नहीं थी। तुम्हें तो याद होगा कि मेरे सीने पर पैदाइशी निशान देखकर फिर तुमने उस निशान को चूम कर क्या कहा था? तुम ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे मुझ पर शुबा हो। क्या मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? तुम्हारी असल आवाज और लहजा खांसी और जुकाम के बायस बदल गया है, लेकिन जो तुम्हारे प्यार का अंदाज है वो तो कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे सीने के पैदाइशी निशान पर हाथ फेरती थी और चूमती थी
اور سحر زدہ سی ہو کر جانے کیا کیا کہتی چلی جاتی تھی۔ درست ہے، پیار میں سحر زدہ ہو کر جذب کے عالم میں دو محبت کرنے والے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، وہ باتیں بعد میں پوری تفصیل سے یاد نہیں رہتی، لیکن میرے سینے سے لگنے والی انیلا، تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سینے پر کوئی پیدائشی نشان نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم خواہ مجھے الجھا رہے ہو، یقین کرو میں ہی تمہاری انیلا ہوں، کیا تمہیں میری بیماری کا کوئی خیال نہیں؟ ایک آخری سوال کرتا ہوں، اپنے خون کا گروپ بتاؤ۔ بی نیگیٹو ہے۔ بے شک تم نیگیٹو ہو اور نیگیٹو ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، پھر نیک بخت سے رابطہ کرنے کے بعد پوچھا، اپنی سیاسی موت چاہتے ہو یا جسمانی موت؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا انیلا سے تمہاری بات نہیں ہوئی؟ تمہارے فرشتے بھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ میں انیلا کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ تم نے اور خفیہ ہاتھ نے اپنی بہن کو انیلا بنا کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اب بھی وقت ہے، اپنی بہتری چاہتے ہو تو میری انیلا سے بات کرواؤ، ورنہ یہی سمجھوں گا کہ تمہارے جیسے کمینے نے اسے مار ڈالا ہے۔ نیک وقت نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ میں نے پہلی بار حمزہ صاحب کو غصے میں دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر گہری گہری سانس لے رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سانسوں کے ذریعے ایک درندے کی طرح غرا کر نیک بخت کا لہو نچوڑ رہے ہوں۔ اس وقت ان سے تسلیوں کے رسمی الفاظ کہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ بچے نہیں تھے، ان کے مقابلے میں بچہ تھا۔ میری عقل نے سمجھایا کہ ابھی انہیں تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ میں وہاں سے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں فرمان علی تابان اکثر ایک کیسٹ ریکارڈر کو آن کر کے اپنی زندگی کے حالات ریکارڈ کرتا رہتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ خیالی کہانیاں کیسے لکھی جاتی ہیں، پھر یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کے سچے حالات کس طرح لکھ پاؤں گا۔ میں نے یہ ذمہ داری محی الدین نواب کو دی تاکہ وہ میرے کیسٹ سن کر میری داستان حیات فنکارانہ مہارت سے لکھیں، اور یوں لکھیں کہ اس داستان کی زہریلی سچائیوں کے ساتھ زندگی کے وہ رنگ و نور اور وہ دلچسپیاں بھی ملتی رہیں جو ہماری اندھیر نگری میں کبھی کبھی جگنو کی طرح جلتی بجھتی رہتی ہیں، اور ہمیں امید دلاتی ہیں کہ ہم جگنو کی ننھی سی روشنی سے اپنے ملک میں ایک نئے آفتاب کی روشنی پھیلا سکیں گے۔ اس ملک میں صرف میں ایک فرمان علی نہیں ہوں جو کرپٹ عناصر کو ختم کر کے ایک صاف ستھرا اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہو۔ اس ملک میں مجھ سے بھی بڑھ چڑھ کر امیر حمزہ اور راجہ نواز جیسے ناقابل شکست مجاہدین ہیں جو میری نظروں میں ہیں، اور میں ان سے جہاد کے اصول سیکھتا اور تجربات حاصل کرتا جا رہا ہوں۔ ان کے علاوہ آپ جیسے سامعین کے درمیان نہ جانے کتنے امیر حمزہ اور راجہ نواز ہوں گے جن سے آئندہ میں بہت کچھ حاصل کر سکوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی داستان کو طول دینے کے لیے ان مجاہدین کے کارناموں کو اپنے نام سے منسوب کر رہا ہوں۔ سیاستدان کاشف اکبر اور صوبائی لیڈر رحمان چنا، ان دونوں کے گلے میں نازاں اور راجہ نواز ہڈیوں کی طرح اٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کراچی سے لے کر اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں ان دو محبت کرنے والوں کو قتل کرنا چاہا، لیکن راجہ نواز ان کے زر خرید پولیس والوں، ڈاکوؤں اور وڈیروں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہوا نازاں کے ساتھ واپس آ گیا۔ ایک رہائش گاہ میں روپوش رہنے لگا۔ جب اسے اور نازاں کو تفریح کرنے یا شاپنگ وغیرہ کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ دونوں عارضی میک اپ کے ذریعے اپنے چہروں میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ باہر آزادی سے گھومتے پھرتے ہوئے بھی دشمنوں سے محفوظ رہتے تھے۔ کاشف اکبر نے اسلام آباد سے رحمان چنا کو کہلا بھیجا تھا، تم سندھ کے صوبائی لیڈر کی حیثیت سے ناکام رہے ہو۔ راجہ نواز نے کئی اندرونی علاقوں میں زر خرید پولیس والوں، ڈاکوؤں اور وڈیروں کو ہلاک کر کے ہمارا رعب اور دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ ان علاقوں سے ہمارے لیے کیسے ووٹ حاصل کرو گے؟ وہاں کے لوگ پولیس، ڈاکوؤں اور وڈیروں سے پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہیں گے۔ پہلے ہم جبرن ووٹ لیتے تھے، اب کشکول ہاتھ میں لے کر جائیں گے تو دھتکارے جائیں گے، اور وہ سب نیک بخت کی جھولی میں ووٹ ڈالیں گے۔ رحمان چنا نے کہا، راجہ نواز ہماری توقع سے زیادہ چال باز اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ ہم نے پولیس، ڈاکوؤں اور وڈیروں کے ذریعے اس کا راستہ روکنا چھوڑ دیا، صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سندھ کے اندرونی علاقوں سے گزرتا ہوا کہاں پہنچے گا۔ ہمارے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ نازاں کے ساتھ کراچی واپس آ گیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا کام تمام کر دوں گا۔ ان کی لاشیں سڑک پر یا لاوارث مردہ خانوں میں پائی جائیں گی۔ رحمان چنا واقعی دوسری چال چل رہا تھا۔ اپنے خاص آدمیوں کو بڑی رازداری سے نازاں اور راجہ نواز کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ انہیں تاکید کی تھی کہ کبھی ان سے سامنا نہ کریں اور نہ ہی ان کے معاملات میں مداخلت کریں۔
حتیٰ کہ وہ دونوں کبھی نشانے پر آئیں تو انہیں گولی بھی نہ ماریں۔ اگر نشانہ چوک جائے تو رازداری نہیں رہے گی۔ رحمان چنا کو یقین تھا کہ وہ دونوں زیادہ دنوں تک خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے نہیں رہیں گے، کہیں نہ کہیں اپنا مستقل ٹھکانہ ضرور بنائیں گے۔ اس کا یہ یقین درست نکلا۔ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ دونوں اپنے مخالفین کو گمراہ کرنے کے لیے دوبارہ کراچی آ گئے ہیں۔ پھر اطلاع ملی کہ نازاں بیمار ہے۔ رحمان چنا نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ہسپتال کے ایک ڈاکٹر سے معلوم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ نازاں ماں بننے والی ہے۔ میڈیکل چیک اپ سے پتہ چلا ہے کہ اسے سینے کا کینسر ہے۔ یہ بیماری پہلے اسٹیج پر ہے۔ بچے کی پیدائش سے قبل مسلسل علاج ہوتا رہے گا تو اس مہلک بیماری سے نجات حاصل کر لے گی۔ اسے ایک ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ایسے قدرتی حالات پیش آئے تھے کہ اس کے چہرے پر عارضی میک اپ ہمیشہ نہیں رہ سکتا تھا، اور چہرے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کرنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ لہٰذا وہ اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ راجہ نواز عارضی میک اپ کے ذریعے کئی طرح کے بحروپ میں اس کے پاس ہسپتال میں آ سکتا تھا، لیکن دشمن ایسے بھی نادان نہیں تھے کہ نازاں کے پاس دن رات آنے جانے والے کو سمجھ نہ پاتے کہ وہ راجہ نواز ہے۔ نازاں نے اس سے کہا، میں اسی شرط پر ہسپتال میں رہوں گی کہ تم مجھ سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ملنے آؤ گے۔ وہ بولا، محبت ایسی نہیں ہوتی کہ میں برے وقت میں تم سے منہ چھپا کر رہوں۔ تم مجھ سے نہیں، دشمنوں سے منہ چھپاؤ گے اور فون کے ذریعے میری خیریت معلوم کرتے رہو گے۔ نازاں، صرف خیریت معلوم کرنے سے بات نہیں بنے گی، تمہارے پاس دوائیں پہنچانے، ایکس رے کروانے اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ کرواتے رہنے کے لیے میری موجودگی لازمی ہے۔ یہ سارے کام تمہارا کوئی جاں باز بھی تو کر سکتا ہے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میں اپنی جان کی قسم دیتی ہوں، ہسپتال میں کبھی کسی بھیس میں بھی نہ آؤ۔ آؤ گے تو میں علاج نہیں کرواؤں گی، اپنے اور تمہارے بچے کی ماں بننے سے پہلے مر جاؤں گی۔ ایک جان باز نے بھی کہا، یہ درست کہہ رہی ہے، آپ دور رہ کر ان کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں، اور دشمن آپ کو ہسپتال میں کبھی نہ پا کر خوفزدہ رہیں گے کہ انہوں نے میڈم نازاں کو نقصان پہنچایا تو آپ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالات کا یہی تقاضا تھا کہ اسے جذبات سے نہیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ نازاں سے دور رہ کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس نے ایک ہی دن میں ہسپتال سے قریب ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا، پھر وہاں رہ کر دور ہی دور سے یہ تاڑنے لگا کہ ہسپتال کے اندر جانے والے میں کتنے دشمن ہو سکتے ہیں۔ عیادت کرنے والوں اور دشمن بن کر آنے والوں کے انداز میں ایسا نامعلوم سا رازدارانہ فرق ہوتا ہے جسے تاڑنے والی نظریں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ راجہ نواز بھی کسی دشمن کو پہچان سکتا تھا۔ ہسپتال میں صرف 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کے وقت عیادت کرنے والوں کو آنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ آنے جانے والوں کی بھیڑ صرف 2 گھنٹے تک رہتی تھی۔ صرف اسپیشل وارڈ کے کمرے میں مریض یا مریضہ کے ساتھ کسی ایک تیماردار عزیز کو رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ نازاں کے کمرے میں دن میں ایک جان باز رہتا تھا اور رات کو دوسرا جاں باز آیا کرتا تھا، اور راجہ نواز فون کے ذریعے نازاں کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ رحمان چنا اپنی چال چل رہا تھا۔ اس نے نازاں کے برابر والے کمرے میں ایک عورت کو مریضہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ وہ مریضہ بننے والی عورت 2 قتل کے الزام سے نجات پانا چاہتی تھی، اس لیے ایک اعلی کار بن کر اس کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور قاتل اس کا شوہر اور تیماردار بن کر آیا تھا۔ رحمان چنا ان دونوں قاتلوں کی سرپرستی کر رہا تھا اور انہیں قانون کی گرفت سے بچاتا آ رہا تھا۔ راجہ نواز کی یہ تدبیر کمزور رہی کہ وہ ہسپتال کے قریب مکان کرائے پر لے کر نازاں کی نگرانی کر سکے گا۔ نازاں کے قاتل تو اس کے پڑوسی بن کر آ گئے تھے اور یہ تاڑنے کی کوشش میں تھے کہ نازاں کے پاس تیمارداری کے لیے آنے والے 2 آدمیوں میں کون راجہ نواز ہے جو بھیس بدل کر آیا کرتا ہے۔ رحمان چنا نے دونوں اعلی کار سے کہا، عقل سے کام لو، جو شخص رات کو نازاں کے پاس تیمارداری کے لیے رہتا ہے وہی اس کا یار راجہ نواز ہے۔ نازاں کسی غیر کے ساتھ رات کو تو نہیں رہے گی۔ نازاں کی پڑوسن مریضہ نے کہا، ہاں، عورت اپنے مرد کے ساتھ ہی رات کو رہتی ہے، ہم آج آدھی رات کے بعد انہیں قتل کر دیں گے۔ ہو سکے تو صرف نازاں کو قتل کرو، راجہ نواز کو زخمی کر کے قیدی بنا کر لے آؤ۔ ہسپتال کے آگے پیچھے ہماری کئی گاڑیاں اور ماتحت ہوں گے، تم کسی بھی گاڑی میں آ سکو گے۔ وہ دونوں اپنے اپنے ریوالور میں سائلنسر لگا کر رات کے 2 بجے تک موبائل فون کے ذریعے ہسپتال کی گاڑی والوں سے رابطہ قائم کرتے رہے۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، نازاں اور راجہ نواز میاں بیوی ہیں، انہوں نے رات کے وقت دروازے کو اندر سے بند کیا ہوگا۔ دروازے پر دستک دے کر جانے کا مطلب ہے انہیں ہوشیار کیا جائے۔
دوسری طرف سے کہا گیا پھر تو وہ دروازہ صبح تک بند رہے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، نازاں اچانک کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتی ہے یا کسی اور ضرورت کے تحت راجہ نواز دروازہ کھول کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ ایسے وقت ہم دونوں ان دونوں سے نمٹ لیں گے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ساتھ والے کمرے میں خاموشی رہی اور کسی ضرورت کے تحت دروازہ نہیں کھلا۔ انتظار کرنے والے بیزار ہوتے رہے۔ رحمان چنّا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس میں ذرا سی بھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ جو کام آج نہ ہو سکے اسے کل کیا جائے۔ راجہ نواز بہت شاطر ہے، اس بار بچ نکلے گا تو اس کے خلاف قیامت برپا کر دے گا۔ اس حکم کے مطابق انتظار کرنے والے صبر کر رہے تھے مگر بیزار بھی ہو رہے تھے۔ رات کے 2 بجے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس قاتل عورت کے ساتھی نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ جسے راجہ نواز سمجھا جا رہا تھا وہ ہاتھ میں تھرمس لیے جا رہا تھا۔ نازاں کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ چائے پینا چاہتی تھی، اس لیے ساتھ رہنے والا وہ جاں باز تھرمس لے کر ہسپتال کی کینٹین کی طرف جا رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا۔ وہ روشن دان کے پاس میز سے اتر کر دروازہ کھول کر اس کے پیچھے گیا۔ عورت نے اس کمرے سے نکل کر نازاں کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بھی تکیے کے نیچے پستول تھا، لیکن جب قضا آتی ہے تو جینے کی ادا نہیں آتی۔ اسے اپنے پستول تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس قاتلہ نے جیسے سانس لیے بغیر کئی فائر کیے، کئی گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں۔ پھر وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے کوریڈور میں آئی۔ وہاں کوریڈور کے ایک موڑ پر اس کے ساتھی نے پیچھے سے جاں باز پر فائر کیا تھا۔ اس بیچارے کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ جوابی فائر کرنے کے لیے اپنا ریوالور نکالتے ہی قاتل کی طرف پلٹا، لیکن اتنی دیر میں قاتل نے 2 فائر کر کے اس کے جسم میں گولیاں اتار دی تھیں۔ تیسرے فائر نے اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا دیا، پھر اپنے ریوالور کی باقی گولیاں بھی اس کے جسم میں پیوست کر دیں۔ اس کے بعد اپنی ساتھی عورت کے ساتھ بھاگتا ہوا ہسپتال سے باہر جانے لگا۔ باہر راجہ نواز دور سے چھپ کر نگرانی کرتا رہتا تھا۔ دشمنوں کی گاڑیاں ہسپتال کے احاطے میں دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں، اس لیے ان گاڑیوں پر شبہ نہیں ہوا۔ جب اس نے ایک عورت اور مرد کو دوڑتے ہوئے ہسپتال سے نکلتے ہوئے دیکھا تو چونک گیا۔ ان کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور تھے۔ احاطے میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی کا دروازہ کھل گیا۔ اس میں سے ایک شخص نکل کر انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ راجہ نواز نے انہیں دیکھتے ہی پہلے مرد پر فائر کیا۔ وہ بچ کر آگے نکل گیا۔ گولی عورت کو لگی، وہ چیخ مار کر گر پڑی۔ راجہ نواز اچھل کر احاطے کی دیوار پر آیا۔ گاڑی سے نکل کر اشارہ کرنے والا نشانے پر تھا، اسے گولی لگی۔ جاں باز کے قاتل نے گاڑی کی آڑ لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت گاڑی کے پہیے کا ٹائر زوردار دھماکے سے برسٹ ہوا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ جس گاڑی میں وہ فرار ہو سکتا تھا اسے راجہ نواز نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ بوکھلا کر زمین سے اٹھتے ہوئے دوسری گاڑی کے پیچھے چھپنا چاہتا تھا، لیکن پسلی میں گولی لگتے ہی وہ کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ فائرنگ کی آوازیں ہسپتال کے سامنے والے احاطے میں بھی گئی تھیں۔ وہاں کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں رحمان چنّا کے 2 ہواری تھے۔ انہوں نے فوراً اسے اسٹارٹ کیا، تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے احاطے کے باہر آ کر ہسپتال کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگے۔ راجہ نواز احاطے کی دیوار سے کود کر تیزی سے چلتا ہوا اس قاتل کے پاس آیا۔ اس میں ابھی جان باقی تھی۔ راجہ نواز نے کہا، کیا رحمان چنّا نے تمہیں بھیجا ہے؟ سچ بولو گے تو ابھی طبی امداد ملے گی اور موت سے زندگی کی طرف لوٹاؤ گے۔ جواب دینے میں دیر کرو گے تو میں ایک اور گولی مار دوں گا۔ وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، ہاں ہاں چنّا صاحب نے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دوسری گاڑی اس پچھلے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس کے دروازے کھلے، انہوں نے راجہ نواز کو دیکھتے ہی فائر کیا، لیکن جوابی فائر کے نتیجے میں مارا گیا۔ دوسرا گاڑی لے کر بھاگنے لگا۔ راجہ نواز نے اس کی گاڑی کے پہیے کو بھی بیکار کرنا چاہا، کئی فائر کیے، لیکن وہ گاڑی احاطے سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ آخری دشمن بچ کر نکل گیا۔ وہ دوڑتا ہوا ہسپتال کے اندر جانے لگا۔ فائرنگ کی آوازوں پر جونیئر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، نرسیں اور وارڈ بوائز سہم گئے تھے۔ ہسپتال کے اندر ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ ایسے وقت انہوں نے کوریڈور میں جاں باز کی لاش دیکھی۔ اسے دیکھتے ہی جونیئر ڈاکٹر نے کہا، یہ اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 2 کی مریضہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک نرس پولیس کو فون کرنے لگی۔ باقی سب کمرہ نمبر 2 کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور نازاں خون سے لت پت بے جان دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت راجہ نواز بھی دوڑتا ہوا آیا، پھر نازاں کو دیکھتے ہی اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر گر پڑا۔ ڈاکٹر وغیرہ ریوالور دیکھتے ہی سہم کر دور ہو گئے۔ موبائل فون کے بزر کی آواز نے راجہ نواز کو چونکا دیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، کون ہے؟
دوسری طرف سے ایک جاں باز نے کہا، سر ایک خوشخبری ہے، جناب امیر حمزہ کراچی آ گئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کے انداز میں بولا، حمزہ کو یہ بری خبر سنا دو کہ اس کے یار کی شریک حیات نازاں کو ابھی ہسپتال میں قتل کر دیا گیا ہے۔ او گاڈ، آپ کہاں ہیں؟ ہسپتال میں ہوں، اپنی جان سے زیادہ عزیز کا آخری دیدار کر رہا ہوں۔ سر، کاشف اکبر اور رحمان چنا اپنی سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں، انہیں مزید کامیاب نہیں ہونے دیں گے، فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے کہ آپ نے نازاں کو اغوا کیا ہے، اب آپ پر اس کے قتل کا بھی الزام لگایا جائے گا، پلیز آپ فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ راجہ نواز آہستہ آہستہ چلتا ہوا فون بند کر کے نازاں کے قریب آیا، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر اس کی خون آلود لاش سے لپٹ گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر وہ کمرے کے دروازے پر رک گئیں۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ انسپیکٹر نے اپنی جیب سے رومال نکال کر راجہ نواز کے فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا، پھر کہا، راجہ نواز آخر قانون کے شکنجے میں آ گئے، ہم یہاں پچھلی 2 راتوں سے چھپے ہوئے تھے، ابھی ہم بار بار ہونے والی فائرنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنا صاحب نے کہا تھا کہ تم پیچیدہ چال چلو گے اور ہمیشہ کی طرح بچ نکلو گے، اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم یہاں فائرنگ کے نتیجے میں مرو گے یا پھر ہمارے شکنجے میں آؤ گے۔ راجہ نواز کے موبائل سے بزر کی آواز آنے لگی، سپاہیوں نے قریب آ کر اسے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے اس کی جیب سے موبائل نکال کر آن کیا، پھر اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سنائی دی، میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں، جس کا یہ فون ہے اسے بات کرنے دو۔ سوری، راجہ نواز پولیس کی حراست میں ہے، میں انسپیکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں، تمہیں جو کہنا ہے وہ ڈیفنس کے تھانے میں آ کر کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر اسی موبائل فون کے ذریعے رحمان چنا سے رابطہ کر کے بولا، چنا صاحب، میں انعام کا حقدار ہو گیا ہوں، راجہ نواز میری حراست میں ہے اور میں اسے تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رحمان چنا نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے راجہ نواز کو گرفتار کر لیا ہے؟ پہاڑ کو زنجیر پہنائی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، نازاں کہاں ہے؟ وہ مر چکی ہے، ہم نے اسی کے قتل کے الزام میں راجہ نواز کو گرفتار کیا ہے۔ میں یقین کرنے کے لیے تھانے آ سکتا ہوں مگر بہت رات ہو چکی ہے، صبح آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، فی الحال یقین کرنے کے لیے اپنے سیکٹری کو بھیج رہا ہوں۔ بے شک آپ پہلے اچھی طرح یقین کر لیں، انعام تو آپ مجھے ضرور دیں گے۔ میں ابھی 15 منٹ میں تھانے پہنچ جاؤں گا۔ نازاں کے وڈیرے باپ اور بھائی کو فون کر دو تاکہ وہ فوراً ہسپتال میں آ کر اپنی بیٹی کو مردہ اور اس کے قاتل کو زندہ تمہاری گرفت میں دیکھ کر راجہ نواز کے خلاف ٹھوس گواہ بن جائیں۔ جناب علی، میں ابھی فون پر انہیں اطلاع کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے وڈیرے کمال صالح سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں انسپیکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں، آپ کے لیے ایک دردناک خبر ہے۔ راجہ نواز نے آپ کی بیٹی نازاں کو ہسپتال میں قتل کر دیا ہے، قاتل ہماری حراست میں ہے۔ آپ یہاں آئیں تاکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا سکے۔ ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پوسٹ مارٹم کے بعد آئیں گے تو بیٹی کی لاش آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ فون بند کر کے جونیئر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کے تحریری بیانات اور ان کے دستخط لینے لگا۔ لاش کو اسی ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کاروائی میں 4 بج گئے۔ وڈیرا کمال صالح اور اس کا بیٹا جمال صالح وہاں آئے، وہ دونوں نازاں کی لاش دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ راجہ نواز کو گالیاں دینے لگے، وہ گرج کر بولا، ایک کے بعد دوسری گالی نکالی تو تم دونوں کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں پولیس کی حراست میں خاموشی سے سر جھکا لوں گا۔ یہاں کوئی چشم دید گواہ نہیں ہے کہ میں نے نازاں کو قتل کیا۔ رحمان چنا نے تم باپ بیٹے کو الو بنا کر اپنے آدمیوں کے ذریعے میری نازاں کو قتل کروایا، اب وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ انسپیکٹر نے باپ بیٹے سے کہا، آپ اس کے منہ نہ لگیں، نازاں کی لاش لے جائیں، ہم قاتل سے نمٹ لیں گے۔ وہ راجہ نواز کو ہتھ کڑیاں پہنا کر ہسپتال سے باہر آئے، پھر اسے پولیس وین میں بٹھا کر ڈیفنس تھانے پہنچے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ انسپیکٹر تھانے میں 3 سپاہیوں کو چھوڑ کر گیا تھا، آج تو اس نے ناقابل گرفت مجرم کو گرفتار کیا تھا۔ فاتحانہ مسرتوں کے نشے میں اس نے تھانے کے سپاہیوں کی وردی اور ان کے سلوٹ کو دیکھا، چہرے نہیں دیکھے تھے، لیکن اپنے دفتری کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔ مجھے ٹریننگ دینے کے لیے حمزہ صاحب نے اپنی جگہ بھیجا تھا۔ میں نے ان کے 6 جاں بازوں کے ساتھ تھانے میں آ کر ان 3 سپاہیوں کو زخمی اور بے ہوش کر کے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ان تینوں کی وردیاں ہمارے 3 جاں بازوں نے پہن لی تھیں۔ انسپیکٹر کے آنے سے پہلے رحمان چنا کا سیکٹری آیا تھا، اسے میں نے میز کے پاس اپنے قدموں میں بٹھا لیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ منہ سے کچھ بولے گا تو پھر کچھ اور بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔
इंस्पेक्टर मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर अपना हाथ होलिस्टर की तरफ ले जा रहा था। पीछे से जांबाजों ने आकर उसे और सिपाहियों को गन पॉइंट पर रख लिया था। मैंने सिपाहियों से कहा, अपनी राइफलें फेंक दो वरना पहली गोली इंस्पेक्टर को लगेगी। एक जांबाज ने इंस्पेक्टर के होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरे ने उसकी जेब से चाबी निकालकर राजा नवाज की हथकड़ी खोली। उसने अस्पताल के डॉक्टर वगैरह से जो तहरीरी बयानात लिए थे, उन तमाम बयानात के कागजात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह ले ली गई। फिर रहमान चन्ना के सेक्रेटरी समेत उन सब को आहनी सलाखों के पीछे बंद करके ताला लगा दिया। राजा नवाज ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम कानून की बालादस्ती के लिए वर्दी पहनते हो, मगर काशिफ अकबर और रहमान चन्ना की नौकरी करते हो। तुम उससे इनाम लेने वाले थे। आज शाम तक सुनोगे कि मेरी नाज़ा को कत्ल करने वाला या करवाने वाला कैसी इबरतनाक मौत मरेगा। मैंने एक वैन थाने के पीछे खड़ी की थी, हम सब वहां आए। एक जांबाज ने तारुफ करवाते हुए राजा नवाज से कहा, सर ये मिस्टर फरमान अली ताबान हैं, आलमी शोहरत याफ्ता लेडी सर्जन आमना खातून के बेटे हैं, और हमारे सर अमीर हमजा साहब के दस्ते रास्त हैं। हमने एक दूसरे से मुसाफा किया। मैंने कहा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमजा साहब से आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम वैन में बैठकर जाने लगे। हमजा साहब डिफेंस की एक कोठी में थे। हम वहां पहुंचे तो वो मौजूद नहीं थे। एक जांबाज ने कहा, वो ज़रूरी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। हमने वहां के मुख्तलिफ बाथरूम में गुस्ल किया, फिर ताज़ा दम होकर नाश्ते की मेज़ पर आ गए। राजा नवाज बहुत खामोश था। उसके अंदर जो सदमा छुपा हुआ था उसे समझा जा सकता था। नाज़ा उसे भरपूर मोहब्बत देकर उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। वो उसे भुला नहीं सकता था। उसने नाश्ते को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ एक कप चाय ठहर ठहर कर सोच सोच कर एक एक घूंट पीता रहा। हम पिछली रात से जाग रहे थे, सोने का इरादा था। ऐसे वक्त में अमीर हमजा साहब आ गए। उन्हें देखते ही राजा नवाज दोनों बाजू फैलाकर उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। हमजा साहब ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, रुक जाओ, मैं गला काटने वालों से गले नहीं मिलता। राजा नवाज ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो? राजा, हम दोनों ने कसम खाई थी कि जर से, जमीन से और जन से बचकर रहेंगे। अगर कभी कोई औरत हमारी जिंदगी में आएगी तो हम उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे, लेकिन उस औरत को अपने मुल्क और कौम पर तरजीह नहीं देंगे। हमारा एक ही मकसद है, कौम को बेदार करना, अवाम को ये शऊर देना कि मफाद परस्त और वतन दुश्मन कैसी कैसी पेचीदा चालें चलकर खुद को मुहिब्बे वतन सियासतदान बनाकर 50 सालों से 50 सालों से इस मुल्क को खोखला करते आ रहे हैं। क्या तुमने कल रात अपने इस अज़म और अहम मकसद को याद रखा था? हाँ, याद रखा था। मैं अपने अज़ाइम और मकासद को कभी नहीं भूल सकता। हमजा साहब ने अचानक ही उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाकर एक कुर्सी से टकराता हुआ फर्श पर जा गिरा। फिर झुंझुलाकर हमजा साहब से बोला, यार, ये तू यारी दिखा रहा है, मेरी गलती तो बता। राजा, हमारी जानें मुल्क और कौम पर निसार होने के लिए हैं। कल रात तुझे नाजा की लाश देखते ही फरार होना चाहिए था। इस तरह वहां तेरे खिलाफ डॉक्टर वगैरह चश्मे दीद गवाह ना होते। काशिफ अकबर और रहमान चन्ना ने तुझे कानून के जरिए सजाए मौत दिलाने और अवाम के सामने यह साबित करने का पूरा प्लान बना लिया था कि राजा नवाज और अमीर हमजा जैसे मुजाहिदीन दरे पर्दा कातिल और दहशतगर्द हैं। तू जज्बात में इस कदर अंधा हो गया था कि अपने असूलों को भूलकर नाजा की लाश से लिपट गया था और एक अहमक की तरह अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा था। अगर मैं फरमान को जांबाजों के साथ थाने ना भेजता तो तेरी मौत मुल्क और कौम के लिए नहीं, सिर्फ एक औरत के लिए होती। राजा नवाज ने सर खुजाते हुए सोचा, फिर कहा, सॉरी, मैं तस्लीम करता हूं कि नाजा की लाश देखकर मैं इस कदर जज्बाती हो गया था कि अपने असूलों को और अपने आप को भी भूल गया था। बहरहाल, एक गुमराह को उसकी गुमराही का एहसास दिलाने वाला सच्चा यार होता है। राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमजा साहब ने उसका हाथ थामकर उसे फर्श से उठाया, फिर उसे गले से लगाकर कहा, मेरी जिंदगी में भी अनीला आई थी। मैं यकीन से कहता हूं कि उसे कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसकी मौत का जहरीला घूंट खामोशी से पी लिया। हमारे मुल्क में रोजाना कितनी नाजा और अनीला को कत्ल किया जाता है। हम उनकी मौत पर मातम नहीं करते। अब इसे रोज का मामूल समझकर दहशतगर्दों से खौफ खाते रहते हैं। सोचते हैं कि उन दहशतगर्दों से अल्लाह बचाएगा या हमारे रहनुमा बचाएंगे। हमजा साहब ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह कभी गाफिल कौम को और बसारत रखते हुए अंधी बनने वाली कौम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। एक सामने की रोशन चमकती हुई सच्चाई किसी की समझ में नहीं आती कि तमाम दहशतगर्द हमारे सियासतदानों के बाल बच्चे हैं। सियासतदान इख्तदार में हो या अपोजिशन में,
انہیں حکمرانوں سے حکومت چھیننے اور حکومت کو دہشت گردی کے ذریعے بدنام کرنے کے لیے مسلح غنڈوں اور قاتلوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اور حکمران بھی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے اور طول دینے کے لیے اپوزیشن کی دہشت گردی کا جواب اپنے پالتو دہشت گردوں کے ذریعے دیتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور سیاستدان دہشت گردوں کی دل و جان سے پرورش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا ایک ہی مخصوص فکرہ ہے، جب وہ عوام کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اب کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں ان کی زبان سے یہ تمام تلخ حقائق سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی ہم کیسے لوگ ہیں، سچائی کو آنکھوں سے دیکھ کر دوسرے ہی لمحے میں فٹ بال اور کرکٹ ورلڈ کپ دیکھنے لگتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کو بڑی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن تینوں وقت کی دال روٹی کی فکر میں مبتلا ہو کر دشمنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ دشمن بھی عوامی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے مہنگائی بڑھاتے رہتے ہیں، کسی کو اس دلدل سے نکلنے نہیں دیتے۔ یہ ملک دشمن عناصر کا چیلنج ہے کہ تم اپنے بچوں کو مہنگا ہوتے رہنے والا لباس پہنانے کی فکر میں رہو گے۔ اس طرح ہمیں ننگا کرنے کی تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ ہم سب ایک ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حمزہ صاحب نے راجہ نواز سے کہا، ہمیں اپنے لائن آف ایکشن میں تھوڑی تبدیلی کرنی چاہیے۔ تم نازا کے ساتھ اندرون سندھ مخصوص علاقوں میں جاتے رہتے ہو اور وہاں کی زر خرید پولیس ڈاکو اور وڈیروں کو ذلیل کرتے اور ہلاک کرتے رہے۔ اسی طرح ان علاقوں میں کاشف اکبر اور رحمان چنہ کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ نیک بخت کی نظروں میں ہوگا، وہ چاہے گا کہ تم اس کی طاقت بن کر اسی طرح کاشف اکبر کا ووٹ بینک خالی کرتے رہو۔ راجہ نواز نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں نیک بخت کا اعتماد حاصل کر کے اس کا تختہ کر دوں؟ ہاں، یہ اچھا موقع ہے۔ وڈیرے سالے کی بیٹی کا قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاشف اکبر اس کے علاقے سے 4 سیٹیں حاصل کیا کرتا ہے۔ اب نیک بخت کو پوری ہسٹری معلوم ہوگی کہ تم اس کی بیٹی کو اغوا کر کے سندھ کے کئی علاقوں میں کاشف اکبر کے سیاسی قدم اکھاڑتے رہے ہو۔ نیک بخت تم سے ملنے اور تمہارا پتہ اور فون نمبر معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ نازا کو جس آلائے کار نے گولی ماری تھی اسے راجہ نواز نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، لیکن نازا کو قتل کرنے والا اصل محرک رحمان چنہ تھا۔ راجہ نواز نے کہا، میں نازا کے قتل کے سلسلے میں زر خرید قاتلوں کو تو ہلاک کر چکا ہوں، لیکن اصل قاتل رحمان چنہ ہے۔ میں اسے ہلاک کروں گا تو نیک بخت کی نظروں میں میری اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ حمزہ صاحب نے کہا، یہی میں تم سے کہنے والا تھا، تم ابھی فون کے ذریعے نیک بخت سے رابطہ کرو۔ گفتگو کے دوران میں اسے یہ بتا دو کہ آج شام تک کاشف اکبر کے سب سے اہم مہرے رحمان چنہ کو تم قتل کرو گے۔ میں نے اور راجہ نواز نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر میں نے پوچھا، کیا اسے قتل کرنا آسان ہے؟ میں نے سنا ہے اس کی محل نما کوٹھی کے چاروں اطراف مسلح گارڈز کا پہرا رہتا ہے، کوئی اجنبی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ راجہ نے بڑے یقین سے کہا، جب حمزہ کہہ رہا ہے کہ آج شام تک رحمان چنہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو پھر یہ میرا یار جہنم کا دروازہ کھول کر آیا ہوگا۔ ہاں، میں ابھی وہاں گیا تھا۔ تمام مسلح گارڈز اور گھریلو ملازم رحمان چنہ کے وفادار ہیں، وہاں کسی مخالف کی سازش کام نہیں آئے گی۔ پھر بھی میں نے ایک ایسے ملازم کو شیشے میں اتارا ہے جو ہمارا یہ کام ہر حال میں کرے گا۔ میں نے اس وقت یہ نہیں پوچھا کہ کسی وفادار ملازم کو اپنے آقا کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ راجہ نواز کو یقین تھا کہ جو حمزہ صاحب نے کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ شام تک دیکھا جائے گا کہ رحمان چنہ کا آخری وقت کیسے آئے گا۔ حمزہ صاحب نے ایک موبائل فون پر نیک بخت کے نمبر پنچ کیے، وہ اسلام آباد میں تھا۔ رابطہ ہونے پر راجہ نواز نے اس فون کو کان سے لگا کر کہا، میرا نام راجہ نواز ہے، آپ کون ہیں؟ میں نیک بخت کا پرسنل سیکرٹری ہوں، کیا آپ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ آپ ان کے سامنے میرا نام لیں، وہ نام سنتے ہی اہم میٹنگ بھی ملتوی کر دیں گے۔ آل رائٹ، آپ ہولڈ کریں۔ تھوڑی دیر بعد نیک بخت کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا واقعی تم راجہ نواز ہو؟ میری ممی زندہ ہوتی تو یقین دلاتی کہ انہوں نے ہی راجہ نواز کو سیاستدانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گفتگو کا کون سا انداز ہے؟ مجھ سے گفتگو کرتے وقت یاد رکھو کہ میں کبھی اس ملک کا سربراہ رہ چکا ہوں اور آئندہ بھی اقتدار حاصل کرنے والا ہوں۔ آئندہ کی باتیں میں نہیں جانتا، نجومی جانتے ہیں۔ فی الحال اتنا جانتا ہوں کہ نہ تم وزیر ہو نہ فقیر ہو، بس ایک بازیگر ہو، جیت بھی سکتے ہو ہار بھی سکتے ہو۔ میں تم سے اچھی بازیاں کھیلتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے کاشف اکبر کو اندرون سندھ کس طرح سیاسی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔
مجھے تمہاری پوری ہسٹری معلوم ہو چکی ہے۔ پہلے ہی ہم سمجھے تھے کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، لیکن امیر حمزہ کے لندن میں رہنے کے دوران میں تم نے ایک وڈیرے MNA کی بیٹی نازاں کو اغوا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے، اس کے نتیجے میں میری سیاسی پوزیشن وہاں مضبوط ہو رہی ہے۔ میں شام تک کاشف اکبر کے سب سے اہم مہرے رحمان چنا کو قتل کر دوں گا تو تمہاری سیاسی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی تم رحمان چنا کو قتل کر دو گے؟ اس کی رہائش گاہ کے احاطے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ تمہارے اطراف بھی زبردست سیکیورٹی رہتی ہے۔ جب شام تک رحمان چنا کے قتل کی خبر مل جائے تو یقین کر لینا کہ تمہاری سیکیورٹی کو بھی خاک میں ملا کر تمہاری شہ رگ تک پہنچ سکتا ہوں۔ میرا سب سے دلچسپ مشغلہ یہی ہے کہ میں ناممکن کو ممکن بناتا رہتا ہوں۔ میں شام تک دیکھوں گا کہ تم ناممکن کو کیسے ممکن بناتے ہو۔ کیا آج رات 8 بجے مجھ سے فون پر رابطہ کرو گے؟ ضرور کروں گا۔ میں اگرچہ خود کو زبردست سمجھتا ہوں، اس کے باوجود خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتا۔ مجھے اپنی پشت پر تمہارے جیسے بھاری بھرکم سیاستدان کی ضرورت ہے، جو وسیع ذرائع اور بڑے اختیارات رکھتا ہو۔ اگر آج شام تک تمہارا دعویٰ صحیح ثابت ہوگا تو تمہیں ہمیشہ میری پشت پناہی حاصل ہوتی رہے گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ حمزہ صاحب نے کہا، ہم نے نیک بخت کی باتیں نہیں سنی، تمہاری باتوں سے سمجھ لیا کہ وہ بڑے اعتماد سے تمہیں اپنا خاص اور اہم مہرہ بنانے والا ہے۔ اب ہمیں اپنے کمروں میں جا کر سونا چاہیے، شام کو اٹھیں گے تو تازہ دم رہیں گے۔ ہم سب الگ الگ کمروں میں چلے گئے۔ وہاں میرے لیے ایک بیڈ روم مخصوص تھا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے حمزہ صاحب اور راجہ نواز کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اپنی امی کے لیے، ملک اور قوم کے لیے ایک نئی زندگی گزارنے کا سبق حاصل کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف رحمان چنا نے نازاں کو قتل کروا کر کاشف اکبر کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اب نازاں کبھی اپنے باپ بھائی تک پہنچ کر یہ حقیقت نہیں بتا سکے گی کہ آپ کی اس پر نیت خراب تھی، اور جس وڈیرے باپ کے علاقے سے اسے 4-6 ممبر اسمبلیوں میں حمایت کے لیے ملا کرتے تھے، اس کی بیٹی کو آپ نے قتل کروایا ہے۔ آئندہ وہ وڈیرا سیاستدان باپ راجہ نواز کو ہی اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتا رہے گا اور آپ کی جھولی ووٹوں سے بھرتا رہے گا۔ اس خوشخبری کے باوجود یہ خوف طاری تھا کہ راجہ نواز زندہ بچ نکلا ہے اور اب انہیں سکون سے رہنے بھی نہیں دے گا اور ان کی انتخابی مہم کو بھی نقصان پہنچاتا رہے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، وہ اندرون سندھ کئی علاقوں میں اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمارے خلاف بہت کچھ کرتا رہے گا، اور نتیجے کے طور پر آپ نیک بخت کی پوزیشن ہمارے مقابلے میں مضبوط ہوتی رہے گی۔ اس کا بچ نکلنا ہمارے حق میں بہت برا ہوا۔ تم نے کہا تھا زبردست پلاننگ ہے، وہ زندہ ہسپتال سے نہیں جائے گا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میری پلاننگ زبردست ہے، مگر وہ ہر مرحلے پر بڑی چال بازی سے بچ نکلتا ہے۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اس کے خلاف ثبوت اور گواہ اکٹھے کیے گئے تھے، لیکن تھانے میں پہنچتے ہی اس کے جاں باز اسے پولیس کی حراست سے چھڑا کر لے گئے۔